अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहाँ पर इलेक्शन के बाद कई सियासी जमातों ने इलेक्शन में मुबैना दानदली का इल्ज़ाम लगाया है। इस इल्ज़ाम लगाने वालों में मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हो गए हैं, लेकिन मीडिया की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब को सराहने की बजाय उसे इक़्तिदार का भूखा करार देने की कोशिश की जा रही है। खुद इमरान खान साहब के लोग भी मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से वो ये धीमा लहजा अपनाए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट का साथ आज नहीं तो कल मिल जाने वाला है। उन्होंने इस ज़मन में अपनी जो नाराज़गी है वो MKM पीपल्स पार्टी और नून लीग से जाहिर की है, और मौलाना साहब का खुलकर साथ देना या उसका साथ लेना उसके बारे में वो मोहतात हैं। खैर, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 2018 में धांधली के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया तो उसे मीडिया ने ये पेश करने की कोशिश की मौलाना फजल रहमान साहब तो इक़्तिदार के लिए साथ दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें इक़्तिदार में साथ नहीं मिलाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी। टोटल 4 सीटों से इमरान खान न्याज़ी वज़ीर आज़म थे और मौलाना फजल रहमान साहब के पास 15 से ज़ायद सीटें थी। और यूँ इससे बेहतर था इमरान अहमद खान न्याज़ी करप्ट खालिद मकबूल सिद्दीकी खालिद मक्सी बाप पार्टी वाला 3 महीने पहले जो इलेक्शन से पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, जिसको हुकूमत बलूचिस्तान में दिया गया था, उन्हें इमरान खान साहब के साथ मिलाया गया। उसके बाद परवेज़ इलाही करप्ट और ब्लैकमेल करने वाला बंदा, उसको इमरान अहमद खान न्याज़ी के साथ कर दिया। उससे बेहतर होता इमरान अहमद खान न्याज़ी 15 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इक़्तिदार में आते तो मौलाना फजल रहमान साहब उसको ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि उनका एक किरदार है, वो किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, वो करप्ट नहीं हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, उन्होंने तमाम नागरिन के मुंह पर तमाशा मार दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं गरीब हूँ मैं, क्योंकि मैं किसी को खरीद नहीं सकता। ये मौलाना फजल रहमान साहब की कामयाबी है, कि इस्लाम की कामयाबी है कि वो इतने अरसे इक़्तिदार में रहे, और आज भी अगर वो 40 साल सियासत करने के बाद, वज़ारतों में रहने के बाद भी कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं किसी को खरीद नहीं सकता, और इस पर करप्शन का केस नहीं है, तो मेरा IQ कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि मौलाना फजल रहमान साहब वाकई सच्चे हैं। खैर, उन्होंने इमरान अहमद खान न्याज़ी के खिलाफ तहरीक चलाया, तो बजाय इसके कि उसको इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तहरीक करार दी जाती, किसी फ़र्द के साथ जोड़ दिया गया। और आज भी उन्होंने तहरीक का ऐलान किया है तो उसे इक़्तिदार के साथ जोड़ देने की कोशिश की जा रही है। इमरान अहमद खान न्याज़ी एक समझदार सियासतदान है। उन्होंने अपने उस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब से कई मरतबा बातें की, उनके साथ अपने नुमाइंदों के ज़रिए से उन्हें ऑफ़र्स पेश की। उन ऑफ़र्स में अली अहमद गंडापुर की सीट को भी पेश कर दी, बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप या बलूचिस्तान की गवर्नरशिप, और आरिफ अलवी को सदरत से हटाकर के सदर बनाने की भी पेशकश की। यही नहीं कि सादिक संजरानी साहब को मौलाना फजल रहमान हटा करके मौलाना फजल रहमान साहब को सेनेट का चेयरमैन बनाने की ऑफ़र की, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने इन सब ऑफ़रों को ठुकरा दिया, क्योंकि वो ब्लैकमेल नहीं होते। वो समझते हैं कि बैकडोर से गलत तरीके से इनकलाब इस्लाम नहीं लाया जा सकता। इसीलिए वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी के साथ भी इत्तेहाद करना पड़े, कामन काज के ऊपर आप यहूदी के साथ, काफिर के साथ इत्तेहाद कर सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दी है, ईमान का ये हिस्सा है, ईमानदारी है, सुन्नत है, तो आप कामन काज पर किसी मुसलमान का साथ दे सकते हैं। इसी फार्मूला पर अपनाते हुए उन्होंने नवाज शरीफ के साथ दी, लेकिन नवाज शरीफ ने एक बार फिर से गद्दारी की है। इस्टेब्लिश वोट दो को इज्जत दो के बयानिया से फ़ायदा उठाकर के मौलाना फजल रहमान साहब ने ये सोचा, क्यों ना ये इस्टेब्लिशमेंट के चमचों को साथ मिलाकर के इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दी जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब तो अपने जहन से सोचते थे। एक मुझे मरियम नवाज़ की वो बात याद आ रही है कि वो कह रही है कि जो लोग लोटा बनते हैं वो लोटा बनते हैं, उनकी जगह वाशरूम है। तो इसी तरह मैं कहने के काबिल हूँ, मुझे कहने दो कि मरियम नवाज़ के बाप पहले इस IJI इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद के लोटा रहे, इस्लाम को धोखा दिया, फिर खिलाफत राशिदा के लोटा रहे, खिलाफत राशिदा को उन्होंने धोखा दिया, फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया और आवाम को धोखा दिया।
اس کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میاں محمد نواز شریف از واش روم والا اینڈ ہز ڈاٹر مریم نواز شریف از واش روم والی، کیونکہ انہوں نے یہ خود کہا تھا کہ بوٹ چاٹنے سے، پالش کرنے سے، تلوے چاٹنے سے اقتدار ملتا ہے اور وہ یہ راستہ نہیں اپنائیں گے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے بوٹ چاٹے ہیں، تلوے چاٹے ہیں، اسی وجہ سے انہیں اقتدار مل رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ واش روم جانے سے ہی اقتدار ملتا ہے، اور ان کے بقول ان کے والد اور وہ خود واش روم والے ہی ہیں۔ خیر، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک سوال کیا گیا، کیا آپ عمران خان کے خلاف عمران خان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر عمران احمد خان نیازی یا ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو تضاد ہے وہ ان کے جسموں سے ہو سکتا ہے، جسموں سے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ بھی اس دیش کے رہنے والے ہیں، میں بھی اس دیش کے رہنے والا ہوں، سب مسلمان ہیں، لیکن مسئلہ ہے تھنکنگ کا، سوچ کا، دماغوں کا۔ انہوں نے کہا اگر امپورٹڈ سوچ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر دخل ہوگا تو ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، کھائے وہ نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی ہوں یا پی ٹی آئی یا کوئی بھی دوسرا بھی ہو، لیکن کامن کاز پر، یعنی کہ سیاست سے اگر اسٹیبلشمنٹ کنارہ کشی اختیار کر لے، اس نعرے کے ساتھ کوئی بھی آئے گا ہم اس کے ساتھ دیں گے۔ اس معاملے پر انہوں نے نواز شریف کے ساتھ دیا، نواز شریف کو ساتھ ملایا، لیکن اب وہ اس معاملے پر اگر کوئی دوسرا آئے، ان کا سخت حریف عمران خان بھی آئے، تو وہ اس معاملے پر ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے ادھر پوری ڈاکومنٹ بنایا ہے۔ میں اس ویڈیو پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس بہت لمبی ہے، میں اس پر کئی ویڈیوز بناؤں گا، آپ میرے ساتھ جڑے رہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے سوشل میڈیا میں آنے کا مقصد اسلام کو سپورٹ کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کو سزا دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امارات اسلامی افغانستان کو مورل سپورٹ دیا، ان کا دورہ کیا اور افغان سٹیبلٹی کے لیے کردار ادا کیا، یعنی کہ خلافت کی گورنمنٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے بھی ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، اگر پاکستان افغانستان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو دونوں ممالک کے عوام کے حالات بہتر ہوں گے، دونوں طرف کے عوام کے حالات بہتر ہوں گے، اور امریکہ یہ چاہتا نہیں کہ دونوں طرف کے عوام کا بھلا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو سزا دینے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے منسٹر آف فارن افیئرز بل کلنٹن صاحب اسرائیل کا دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آئی ایم ناٹ ہیئر ایز اے منسٹر آف فارن افیئرز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، آئی ایم ہیئر ایز اے جیو۔ مسٹر وزیر اعظم اسرائیل کے پی ایم کو کہا، مسٹر وزیر اعظم صاحب میں یہاں ایک امریکی فارن منسٹر کے طور پر نہیں ہوں، میں یہاں تو ایک یہودی کی حیثیت سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں نے بھی ایک، اگر 57 دیش کے سیکولر حکمران خاموش رہے، پرو امریکنز خاموش رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کئی وزارتوں میں رہ چکا تھا، لیکن اس وقت میری گورنمنٹ نہیں تھی، تو میں وہاں گیا اور میں نے اسماعیل ہانیہ صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور میں نے بھی پورے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آئی مسٹر مولانا فضل الرحمان از ناٹ ہیئر ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، بٹ آئی مولانا فضل الرحمان ہیئر ٹو ریپرزینٹ اسلام، ٹو ریپرزینٹ اسلامک نیشنلٹی۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پاکستان کے نمائندے کے طور پر نہیں ہوں، لیکن میں اسلام کے نمائندے کے طور پر یہاں حاضر ہوں۔ انہوں نے امریکہ کو ہر جگہ میں کھلی ٹکر دی، انہوں نے افغانستان میں کھل کر سپورٹ کیا، اور اسماعیل ہانیہ صاحب کا بھی کھل کر سپورٹ کیا۔ یہی نہیں، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب غازہ میں رافع کراسنگ جو مصر سے غازہ کو ملا دیتا ہے، وہاں جا کر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، مجھے اندر جانے نہیں دیا جا رہا پرو امریکنز کے دوارا،
اگر مجھے جانے دیا گیا تو میں اندر جا کر کے جہاد لڑوں گا، شہید ہوں گا۔ یہی نہیں، جماعت اسلامی نے 1.5 ارب روپے کی غزہ والوں کو امداد ملی۔ اس کے برعکس عمران احمد خان نیازی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خلافت راشدہ اور مدینہ کی ریاست کے حکمران نے اقتدار میں رہنے کے باوجود انہوں نے طالبان کو فاتح تو قرار دیا، لیکن پھر بعد میں امریکن ایمبیسی کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیج کر کہا کہ یہ زبان پھسل جاتی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے 2 سال کے عرصے میں ایک اسلامی گورنمنٹ کو تسلیم تک نہیں کیا۔ عمران خان نے، ان کو تو کرنا چاہیے تھا، وہ خلافت راشدہ کے ماننے والے ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے اسلامی گورنمنٹ کو، خلافت کی گورنمنٹ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جہاں اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد امریکہ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے خطرناک ہیں، اور مسلمانوں کی یہاں امریکہ کو سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دینی 23 جماعتوں میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کامیابیاں لیتے تھے 10-15 سیٹوں کے ساتھ، ہم نے ان کو 10-15 سیٹیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے ان کو بھی نہ چھینا تو یہ خراب ہو گئے، ان کو مزہ چکانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں، جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس گناہ کی وجہ سے، اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی گناہ کی وجہ سے، حماس کے مجاہدین کو پریس کانفرنس میں لا کر کے پاکستان کے اندر لائیو کانفرنس کرانے کے جرم میں جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں بلکہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی ٹیم کو ٹی ایل پی کی نشستوں کو بھی 30 سے زائد ٹی ایل پی کی نشستوں کو پنجاب اور کراچی میں انہیں بھی ہار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یوں امریکہ نے پوری جو مسلم نیشنلٹی ہے، پورے جو اینٹی امریکہ ہے، اسلام سے محبت کرنے والوں ہیں، ان سب کو اس کا مزہ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میڈیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو انہوں نے کہا ہے کہ حماس کا ساتھ دینے کا یا افغانستان کے ساتھ دینے کا، اس پر بات نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اقتدار کی وجہ سے اقتدار نہیں ملا تھا، اسی وجہ سے ایسے ہو رہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، عمران خان صاحب ان کو اقتدار کا آفر کر چکے تھے۔ اب آپ کا آئی کیو ہے، آپ کا سنسیات ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ نواز شریف بار بار بلیک میل ہو سکتا ہے، بار بار اقتدار آ سکتا ہے، بار بار ہر کوئی پارٹی بلیک میل ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 40 سال میں رہ کر، سیاست میں رہ کر بلیک میل نہیں ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بندہ کرپٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کرپٹ ہیں، اگر آپ کی بیوی بچوں کے ویڈیوز ہیں، اگر آپ کی کرپشن کی ویڈیوز ہیں، اگر آپ اقتدار لیتے ہوئے کسی میٹنگ میں رہے ہو تو خفیہ کیمرے سے آپ کا ریکارڈ ہوا ہے تو آپ کو بلیک میل ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی میٹنگ میں ان کا چمچہ نہیں بنے، انہوں نے اقتدار یا کرسی کے لیے پیسہ بھی حاصل نہیں کیا ہے اور اسلام کو غلط انٹرپریٹ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر وہ سب یہ کرتے تو آج ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دینے سے گریزاں رہنا پڑتا۔ خیر، مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی چال ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 1997 میں بھی ایک تحریک کا آغاز کرنے کا سوچا تھا، یعنی کہ یہ جمہوری راستہ، یہ تو اسلام کا راستہ گونٹ دینے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہماری منزل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، جمہوریت ہماری منزل نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اب ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، تو ہم نے جمہوریت کو اپنایا ہے، لیکن ہم جمہوریت کو اس وقت تسلیم کریں گے جب آئین کے مطابق ہو، یعنی کہ ختم نبوت والا آئین جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد بنا کر گئے تھے، اس وقت اس آئین کو شدید خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہماری پریورٹی نہیں، لیکن آئین ہوگا تو ہم جمہوریت کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ختم نبوت والا آئین جو ہماری جماعت بنا کر کے گئی تھی، اگر اس کا تحفظ ہو اور صاف شفاف انتخابات ہوں تو ہم جمہوریت کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جمہوریت ہماری پریورٹی نہیں۔ انہوں نے ایک طرح سے یہ اندیا دیا ہے کہ میدان میں اب فیصلے ہوں گے۔ مطلب کیا؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ خود کو ویپنائز کر رہی ہے، عام کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب مسلح جدوجہد کی طرف جاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس بارے میں بھی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کا ویڈیو اتنا تھا، ویڈیو لمبا بن رہا ہے، زیادہ سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جس ٹاپک پر بات کروں اس کو 5-6 منٹ کے اندر، یعنی کہ اس کو ایک
در کو کوزے میں بند کر دوں تاکہ یہ ویڈیو سننے کے بعد ہر بندہ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کا قابل ہو جائے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا کوئی میڈیا والوں کا ہو یا کوئی دوسرا پرسن سے اس کا تعلق ہو یا کوئی عام شہری ہو۔ میرا ٹارگٹ تو عام شہری ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوا ہوگا۔ اسلام کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ 23 مذہبی جماعتوں میں سے صرف 3 مذہبی جماعتیں بھی اسمبلی کے اندر اپنا کھاتہ تک نہیں کھول سکیں۔ اس میں اس بات سے واضح ہے کہ امریکہ کا دخل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ کے دخل کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے یہاں گراؤنڈ ورک کیا ہے، میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ والسلام، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسلام کی خدمت کرنے کا اہل رہ سکوں۔